नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा IMF के साथ पाकिस्तान के तकनीकी मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं और इन मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी कारकर्दगी रही है, गो कि वज़ारत ख़ज़ाना ये बात कह रही है कि हमने तमाम अहदाफ़ जो हैं और उनको जो हमें दुरानिया दिया गया था उसके हिसाब से उन पर अमल किया है, लेकिन IMF जो है वो उस पर मुतमिन दिखाई नहीं देता। वो ये बात कह रहा है और तकाज़ा कर रहा है कि जनाब डू मोर। अब पाकिस्तान को जो इस वक्त बुनियादी तौर पर जिस सबसे बड़ी मुश्किल का सामना है वो टैक्स का जो हदफ है 9,400 अरब रुपए उसका हसूल है। IMF को ये ख़दशा है कि ये शायद पूरा ना हो पाए और इसलिए वो नए टैक्स जो हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स जो हैं, उनको आयद करने का मुतालबा कर रहा है, जिनमें ज़रई इनकम टैक्स है, रिटेल के ऊपर टैक्स है और इसी तरीके से रियल स्टेट के ऊपर टैक्स जो है उसकी बात की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इक़्तिसादी एतबार से और पाकिस्तान के अवाम जिस सूरत हाल का शिकार हैं उसके अंदर अब देखना ये है कि किस तरीके से अशरफिया जो है उसके ऊपर बोझ को डाला जाता है, क्योंकि नीचे तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे जा चुकी है, मिडिल क्लास जो है वो तकरीबन तहलील हो चुकी है और महंगाई जिस सतह के ऊपर है उसने आवाम को एक ज़हनी अज़ियत से दोचार कर रखा है। बिजली के बिल तो एक ताज़ियाना थे, अब गैस की कीमतों में भी एक बड़ा इजाफ़ा जो है वो कर दिया गया है और ज़ाहिर है उसका बोझ भी जो है वो आवाम को बर्दाश्त करना है। क्या उनमें इसको बर्दाश्त करने की सकत जो है वो बाकी रह गई है? दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा मसला जो है वो उसका फाइनेंशियल गैप है और ज़ाहिर है उसको पूरा करने के लिए जो बात की जा रही है वो एक मरतबा फिर इन्हिसार जो है वो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इन्हीं ममालिक के ऊपर जो है वो है। चीन से भी शायद कर्ज़े के लिए रजू किया जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ममालिक जो हैं ये आगे बढ़ेंगे, एक मरतबा फिर पाकिस्तान का हाथ थामेंगे और पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालेंगे। इस वक्त पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बुनियादी तौर के ऊपर निजकारी के अमल का तेज़ होना, बराह रास्त सरमायाकारी और तरसीलात ज़र जो है उसमें इजाफ़े का है। लेकिन ये तीनों शोबे जो हैं ये बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं और इनमें बहुत आहिस्ता जो है सिलसिला जारी है। ज़ाहिर है दरामदात जो है उनमें कमी हुई है, बरामदात तो जिस रफ्तार से हैं उसी रफ्तार से वो चल रही हैं। पाकिस्तान में चूँकि इस वक्त इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, कंपेटेबल उस तरीके से शायद हम नहीं हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर क्या ये कोशिश की जा रही है कि सिर्फ़ एक सेक्टर के ऊपर इन्हिसार की बजाय जो है वो आप दीगर अवामिल जो हैं उनके ऊपर भी आप गौर करें, उसको बढ़ाने की कोशिश करें और महंगाई के सदेबाब के हवाले से कुछ हो सकता है, मुमकिन है, कोई उम्मीद की किरण है। बुनियादी तौर पर ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सूरत हाल तो आपके सामने है, लेकिन आज ज़रा आसान लफ्ज़ों में लोगों के लिए भी बात करेंगे। IMF के साथ हमारे तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं और ज़ाहिर है कि दूसरी जो किस्त है उसकी रिलीज़ का मामला है, लेकिन IMF से एक मरतबा जो मामला तय हो गए, अब जब तकनीकी मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो अब फिर डू मोर के बहुत से मुतालबे हैं। आपको लगता है कि इन मुतालबों के लिए पाकिस्तान की आवाम के अंदर अब सकत बाकी रह गई है, हिम्मत बाकी रह गई है? आप अशरफिया का ज़िक्र करते रहे हैं, मतलब कैसे ये सूरत हाल जो है और ये मुज़ाकरात जो है क्या आगे की डिफ़ाइन कर रहे हैं हालात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि जो बजट के आदाद शुमार जो पहले क्वार्टर के आए हैं अल्लाह के फजल से मुनासिब हैं
मगर उनमें 2-3 इशारे ऐसे हैं कि आगे चलकर कुछ मुश्किलात आ सकते हैं, पेश हो सकते हैं। सबसे पहले जो मसला है वो ये कि जो एफबीआर के रेवेन्यू है, जो हम अपने दरामदात पे रेवेन्यूज कलेक्ट करते हैं इंपोर्ट्स पर, उनमें ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा है और उसकी वजह यह है कि दरामदात में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है और ये ख़तरा मौजूद है इसलिए कि तकरीबन आधे जो एफबीआर के रेवेन्यूज़ हैं उनका ताल्लुक़ है दरामदात से। तो आईएमएफ ये कह रहा है और ख़ास तौर पे अब आप देखिए कि रुपए की कदर में भी इजाफा किया है, तो उसकी वजह से भी रुपए वैल्यू भी कम हो गई है। इसलिए आईएमएफ को इस बात की परेशानी है कि आने वाले जो अरसा है रवां साल में तकरीबन अब 8 महीने रह गए हैं, तो किस तरह वो टारगेट जो 9,400 अरब का है वो हासिल करेंगे। इसलिए वो शायद ये कह रहे हैं कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस हैं, जो अमीर शुरफा पे लगेंगे, उनको लगाने का आगाज करें। और वो कौन से हैं? सबसे पहले आपका ज़री शोबा जो है, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, जो आज तक अगर लॉ मौजूद है मगर कलेक्शन तकरीबन ज़ीरो है। दूसरा, आपकी प्रॉपर्टीज़ पर मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए गए हैं पर उनकी कलेक्शन भी बहुत कम है। और तीसरा, जो रिटेल सेक्टर के ख़ास तौर पे बड़े दुकानदार जो, तो वो ये कह रहे हैं कि आप अगर हम इस बात पे अग्री हो जाएं कि एज एन इंश्योरेंस हम ये 3 जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस हैं वो लगाएंगे, तो फिर आईएमएफ इस बात पे मुतमईन हो सकता है। एक तो ये मसला है। दूसरा जो इससे भी बड़ा मसला है और वो ये है कि फाइनेंसिंग गैप जिसे हम कहते हैं, कि पाकिस्तान को हमारी ऑफिशियल एस्टिमेट जो है रोल ओवर्स वगैरह के बाद हमें तकरीबन 17.5 अरब डॉलर की ज़रूरत है। जब ये नया प्रोग्राम शुरू हुआ स्टैंड बाय फैसिलिटी का, तो हमें तकरीबन 4.2 अरब डॉलर मिले, मगर रिजर्व्स में कुछ कमी आती रही है उसके बाद, जुलाई के बाद। और उसके बाद में जो रफ्तार है पैसे आने का, वो बहुत ही स्लो हो चुका है और ये ख़तरा बन चुका है कि शायद ये टारगेट हम मीट नहीं कर पाएंगे, चूँकि ख़ास तौर में इस टारगेट में 1.5 अरब डॉलर के बॉन्ड्स हैं और 4 अरब डॉलर के कमर्शियल बैंक से बोरोइंग है इंटरनेशनली। ये दो हमारे लिए तकरीबन गैर मुमकिन हो गए हैं, इसलिए कि हमारी क्रेडिट रेटिंग बहुत ख़राब हो चुकी है और इस नए फैसिलिटी के बावजूद इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। तो आईएमएफ विल बी वेरी वरीड अबाउट द फाइनेंसिंग गैप, और इस पे मैं समझता हूँ कि हमारे अपने इंटरेस्ट में है कि दोनों मिलजुल के बैठें और एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएं कि किस तरह हम ये इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान के रिजर्व्स फिर 4-5 में न गिर जाएं और 7.5 तक कायम कम से कम रहें। साल का टारगेट है 9 कि 9 अरब डॉलर साल के एंड तक होना चाहिए, मगर हम उससे ऑलरेडी गिर चुके हैं। तो ये दो बड़े मसाइल हैं और एक्सचेंज रेट का भी कुछ इशू है, इसलिए कि एक्सचेंज रेट को आपने बढ़ा दिया उसकी कदर, तो आईएमएफ इस बात पे शायद थोड़ा परेशान है कि कहीं इसके नतीजे में दरामदाद में फिर से इजाफा ना हो जाए और एक्सपोर्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी कम होने की वजह से गिरना ज़्यादा शुरू हो जाए। तो इश्यूज तो ज़रूर हैं। अब देखिए, बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह हम सबको उम्मीद है कि कामयाब हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो आपने रुपए की कदर में इजाफे की बात की है, ज़ाहिर है आईएमएफ ने जो एक्सचेंज कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई है या जो तरीक़ाकार हमने अपनाया है उसकी तफसीलात जो हैं वो हमसे मांगी हैं। ये बात कही गई कि ये डंडे के ज़ोर पे रुपए की जो कदर है उसमें इजाफ़ा हुआ और ये बात कही जा रही थी कि 250 तक आ जाएगा, लेकिन नहीं, वो 200 कोई 84 रुपये पर आकर फिर ऊपर की जानिब जाना शुरू हो गया है। आपको क्या दिख रहा है? आप कुछ इस हवाले से बात करते रहे हैं, मेरे प्रोग्राम में भी आपने 2023 और 2024 की बात की थी। आपको लगता है कि ये एक मसनूई मामला था और अब फिर ये
ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوگا؟ بات دراصل یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو نیا اپنا سٹاف رپورٹ تیار کیا تھا اس نئے فیسلٹی اسٹینڈ بائی فیسلٹی کے لیے، اس میں آئی ایم ایف نے جو پروجیکشن کیا تھا ایکسچینج ریٹ کے بارے میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے تو مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی ہو، ایسا نہ ہو جس طرح پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ ہم نے جو فرق ہے دونوں مارکیٹس میں 15-20 روپے سے بھی زیادہ کر دیا تھا، اس طرح کا فرق نہ ہو اور مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہو۔ اور ان کا اندازہ یہ ہے آئی ایم ایف کا، اس سال ہمارے تجارتی خسارے کو محدود رکھنے کے لیے ہمیں روپے کی قدر میں تقریباً 20.4% کمی لانے پڑے گی۔ ہوا یہ کہ جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے کہ جون کے مہینے میں روپے کی قدر 286 تک گر چکی تھی، اب وہ اسی لیول پر واپس آئی ہے، بیچ میں کافی گر گئی تھی اور بڑھ گئی تھی یعنی۔ تو اب آئی ایم ایف یہ بھی سوچ رہا ہے کہ کیا یہ مناسب پالیسی ہے، اس سے کہیں خطرہ نہ پیدا ہو جائے کہ درآمدات میں جس طرح میں نے ابھی کہا پھر سے اضافہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کس بات پہ اگریمنٹ ہوتا ہے اور ایکسچینج ریٹ پالیسی ہم کس طرح کی آگے بڑھاتے ہیں اور کس طرح سے اوپن مارکیٹ آپریشنز جاری رہیں گے۔ اگر یہ چونکہ بڑا منسلک ہے ڈاکٹر صاحب، ہماری بہت سی مشکلات کے حوالے سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 20.4% کی آپ بات کر رہے ہیں، ان سادہ لفظوں میں کتنا روپے کی قدر جو ہے وہ گر سکتی ہے، کہاں تک جا سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ لنکڈ ہے پاکستان کے اندر مہنگائی کے حوالے سے بھی۔ دیکھیں آئی ایم ایف کے کیلکولیشن کے تحت تو یہ 330 اور 340 تک پہنچ سکتا ہے سال کے اینڈ تک۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے چل کے جو کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا۔ ہم سب کی تو یقیناً دعا یہ ہے کہ اضافہ جو ہے یہ ایکسچینج ریٹ میں نہ ہو اور ایکسچینج ریٹ کچھ حد تک سٹیبلائز ہو جائے۔ اب یہ اس پہ بھی منحصر ہے کہ باہر کی قیمتوں کو کیا ہوتا ہے، مڈل ایسٹ میں جو حالات ہیں کیا اس کے نتیجے میں آگے چل کر تیل کی قیمت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ اندازہ تو یہ ہے کہ یہ شاید $100 تک پہنچ جائے فی بیرل۔ تو خطرات تو موجود ہیں اور ہمیں دیکھنا پڑے گا آنے والے ہفتوں میں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر حفیظ پاشا سابق وزیر خزانہ سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو تیل کی قیمتوں کی بات کی ہے، اگر بیرونی سطح پر شرح سود جو ہے اس میں کمی نہیں ہوتی، تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ اس دباؤ کو برداشت کر پائے گی؟ دیکھیے ہمیں اس بات کی تو یقیناً پریشانی ہے۔ اللہ کے فضل سے آئی ایم ایف کے اسٹینڈ بائی فیسلٹی کے آنے کے بعد ریزروز تقریباً $9 ارب کے قریب پھر سے پہنچ گئے تھے، مگر اب وہ پچھلے 4 مہینے دیکھیے کہ اب پھر سے گر کے $7.5 ارب تک آ چکے ہیں۔ اور خطرہ یہ موجود ہے اس لیے کہ میں نے اب کچھ دیر پہلے آپ سے ذکر کیا کہ باہر سے پیسہ آنے کی رفتار بہت کم ہو چکی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ خطرہ ضرور موجود رہے گا، اور اگر خاص طور پہ باہر کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین کا جو جنگ شروع ہوا تھا اس کے بعد جو قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا، تو پھر تو یقیناً خطرات بہت بڑھ جائیں گے اور پھر سے ہم جسے کہتے ہیں نا کہ دیوالیے کے قریب آنا کا پروسیس خدا نخواستہ شروع ہو جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایک بات اور کہی جا رہی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے کہ نجکاری کا عمل جو ہے وہ تیز کیا جائے۔ ایک طرف آپ ترسیلات زر کی بات کر رہے ہیں کہ سلو ڈاؤن، براہ راست سرمایہ کاری سلو ڈاؤن، نجکاری اگر شروع بھی کی جائے
تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کی سرمایہ کاری آ سکتی ہے بڑے پیمانے پر؟ دیکھیے، اس سلسلے میں جو ہمارا ایک نیا ادارہ ہے SIFC، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، جس کو قائم کیا گیا ہے، اس میں پارٹنرشپ ہے مختلف اداروں کی، اس میں تو ایک بڑی آپٹمزم نظر آتی رہی ہے کہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہر سال ہم تقریباً 20 سے 25 ارب ڈالر انویسٹمنٹ اور دوسرے ذریعوں سے پاکستان میں لے آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان پھر سے تیز رفتاری سے آگے بڑھنا شروع ہو جائے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو SIFC ہے یہ اسپیسیفکلی انویسٹمنٹ پروموشن کے کیا کیا اقدامات لیتے ہیں، کیا کیا بائی لیٹرل اگریمنٹ سائن کرتے ہیں سعودی عربیہ سے، UAE سے، قطر سے وغیرہ، اور کون سے شعبے اور پروجیکٹس ایسے ہیں جن کو پرائیویٹائز کرنے کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ ابھی بھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ PIA کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ خیال یہ تھا کہ پرائیویٹائزیشن ہوگا، مگر وہ اس کی رفتار بہت سست ہو چکی ہے۔ تو اس وقت پرائیویٹائزیشن کا پروسیس پہ کافی انسرٹنٹی ہے، اور آپ نے مناسب کہا کہ پچھلے سال ہم نے پروفٹس جو باہر بھیجتے ہیں، ریپیٹریٹ کرتے ہیں ہمارے فارن انویسٹرز، ان کو ہم نے 80% روک دیا تھا، تو یہ بڑا نیگیٹو سائن تھا۔ بٹ اب یہ دیکھنا ہے کہ SIFC کیا واقعی کوئی جادو کی چھڑی لا سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ٹھیک ہے SIFC جو ہے ابھی تک تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے، ہم بات کر رہے تھے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پہ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی، اور اب ہم IMF کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے رجوع کر رہے ہیں دوبارہ کہ ہمیں کوئی قرض کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ IMF جو ہے اس جو یہ ہم فائنینشیل گیپ کا جو ارینجمنٹ ان کو سجیسٹ کر رہے ہیں وہ ان کو کوئی حوصلہ افزا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے، اس وقت ہمارے IMF کے ساتھ جو فیسلٹی ہے، اسٹینڈ بائی فیسلٹی، جولائی میں شروع ہوئی، اس میں آغاز میں 3 ارب ڈالر کے لگ بھگ سعودی عربیہ نے 2 اور UAE نے 1 ارب ڈالر دیے۔ ماشاءاللہ اس سے ہمارے ریزروز میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا، جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ تقریباً 9 ارب ڈالر تک پھر وہ پہنچ چلے گئے۔ گئے۔ جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں کیا یہ ملک پھر سے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اس کا جواب بڑا مشکل ہے ہمیں دینا، اس لیے کہ اس وقت یہ جو مڈل ایسٹ کا جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے آپ کا اس وقت غازہ وغیرہ میں، یہ بھی ایک بہت پریشان کن مسئلہ ہے، اور جو آپ کے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کا رجحان اس وقت اس طرف ہے، اس طرف کم یقیناً ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا ایک عام سا سوال، گزارش یہ ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی، گیس کی قیمت بڑھ گئی، آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ کس حد تک لوگوں کو اضطراب میں مبتلا کر رہے ہیں، وہ ذہنی خلجان کا شکار ہو رہے ہیں، اور اب گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں۔ جو مارکیٹ کے اندر مہنگائی کی صورتحال ہے وہ بہت اس وقت خوفناک کی آپ کہہ سکتے ہیں، مناسب ہی لفظ ہوگا استعمال کرنا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کے لیے کچھ ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیے، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو حالات ہم پچھلے 1 سال سے کم از کم دیکھ رہے ہیں، کہ آپ یہ دیکھیے کہ غربت کا پیمانہ جو ہے اس وقت پاکستان کے یقیناً 40% سے زیادہ لوگ غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 10 کروڑ لوگ ہمارے ملک کے غریب ہو چکے ہیں۔ بے روزگاری کا پیمانہ ایسا ہے
کہ تقریباً 10% آپ کا انمپلائمنٹ ریٹ ہو چکا ہے، اور ساتھ ساتھ تو آپ نے جس طرح کہا ہے کہ افراط زر کی رفتار 27 سے 30% کی رینج میں ہے. ایسا بہت کم ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، جسے ہم کہتے ہیں سیویئر اسٹیگفلیشن. اور مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا روٹ جو ہے، اس کا جو بیسک وجہ جو ہے، وہ آپ کے باہر کے جو آپ کی ریلیشن شپ ہے، ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں، آپ کے ریزروز وغیرہ، آپ کے امپورٹس اور ایکسپورٹس میں جو امبیلنس وغیرہ ہے، یہ سورس ہے. اور اس کو جب تک ہم سخت طریقے سے ریفارمز اور مختلف میجرز کے تحت حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں عنقریب، مجھے بہت بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے عوام جو ہے، ہمارے لوگ جو ہے، اس وقت ہمارا مڈل کلاس تک پس چکا ہے اور نیچے جا چکا ہے. ایسا بہت کم ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں. بس ہم سب یہی دعا کر سکتے ہیں کہ عنقریب کوئی ایسی بات ہو، الیکشنز آئیں، ایک اچھی حکومت آئے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور ملک کو پھر سے آگے لے جائیں. اس کی ہم سب دعا کر رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ کوئی نئی حکومت آئے، وہ آ کے ایک چیزوں کو سنبھالے، سیاسی استحکام آئے، کوئی معیشت کے حوالے سے بات جو ہے وہ ہو. پچھلے 1.5 سال بھی ایک سیاسی حکومت رہی تھی اس دعوے کے ساتھ کہ ہم صورتحال کو جو ہے وہ سنبھالیں گے. اب آپ پھر اس امید اور توقع کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیونکہ دیکھیں تیل ہم درآمد کرتے ہیں، اگر پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے، ادھر سے ڈالر بڑھے گا، ادھر سے پیٹرول پرائسز کی قیمت بڑھے گی اور وہ سب چیزوں پہ اثر انداز ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیے، اس پہ تو میرے خیال سے پورا پروگرام ہونا چاہیے. میں 1-2 منٹ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. ایک کمپریہنسو پروگرام آف اسٹرکچرل ریفارمز امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو سیاسی طاقتیں ہیں ملک کو وہ سوچ لیں کہ ہمیں ملک کو بچانا، آگے لے جانا ہے، اور مل جل کر بیٹھ کے کنسنسس کے تھرو ایک ایسا ریفارم ایجنڈا تیار کریں جس میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں اس سے متاثر ہوگا، مگر سب مل جل کے کام کریں. دیکھیے، اس وقت پاکستان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا، تاریخ میں نے کم از کم پچھلے 40 سال سے میں ریسرچ کر رہا ہوں پاکستان پر، کبھی میں نے حالات اس حد تک خراب نہیں دیکھے تھے. اب وقت آ گیا ہے کہ آگے بڑھنے کے اقدامات، مختلف جو ہمارے پلرز ہیں اسٹیٹ کے، وہ مل جل کر بیٹھیں اور آگے لے جائیں پاکستان کو. یہ بس ہماری دعا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق وزیر خزانہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر سیاسی استحکام جو ہے وہ معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے، اور ظاہر ہے انتخابات آ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت منتخب ہوتی ہے، اب ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کچھ اور کریں یا نہ کریں، ایک مساق معیشت جس کی بات مسلسل اور تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے، اس پر ضرور بات کریں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اب ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر اس طریقے سے مزید چلنا اور آگے بڑھنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اب ملک کے اندر غربت کی جو شرح ہے یا صورتحال ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور یہ حالات و واقعات جو ہیں پھر ملک کو انتشار کی طرف لے جاتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے غزہ کی صورتحال پر. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. کم بیک. ناظرین، غزہ کے اندر اسرائیل کی سفاکیت جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کا بے رحمانہ رویہ جو ہے وہ بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ وہاں پر منعکس ہے.
یہ صورتحال جو ہے یہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے. اب تک تقریباً 20,000 کے لگ بھگ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, ہزاروں زخمی ہیں, لیکن اب آ کر 6 امریکیوں سمیت 12 یرغمالیوں کے بدلے میں 3 دنوں کے سیز فائر کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. کیا یہ 3 روزہ جنگ میں وقفہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو سسکتی بلکتی بھوک میں تڑپتی انسانیت ہے غزہ کے اندر, اس تک کوئی امداد جو ہے وہ پہنچ سکے؟ اور ایک جانب جو ہے وہ اسرائیل کو بھرپور تھپکی دی جا رہی ہے, اور دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امن جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن جنگ بندی ہونی چاہیے. غزہ پر قبضہ اس طریقے سے سیکیورٹی پلان اسرائیل کا جو ہے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے ہیں. یورپ بھی جو ہے اب وہاں سے امداد کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے, لیکن سارے ممالک ویسے کھڑے اسرائیل کے پیچھے ہی ہیں. اب یہ جو صورتحال ہے یہ آگے کیا مستقبل کا نقشہ بناتی ہے, کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کو بھی ناکو چنے چبانے پڑ رہے ہیں. حماس کی جانب سے جب وہ زمین جنگ میں ملوث ہوئے ہیں تو ان کو شدید مزاحمت کا جو سامنا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نجم الدین شیخ صاحب, سابق سیکرٹری خارجہ رہے. نجم الدین شیخ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کوشش ہو رہی ہے 3 روزہ جنگ میں وقفے کی, اس میں کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل اس کے لیے تیار نہیں ہے, نیتن یاہو اس کے لیے تیار نہیں ہے. اس جنگ کی وجہ سے نیتن یاہو, جس کی اپنی سیاسی پوزیشن جو تھی اسرائیل میں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی, اب اس کو موقع ملا ہے کہ وہ کہے کہ میں سارے اسرائیل کو اتحاد کروا کے اور پھر یہ جنگ لڑیں گے, اور اس جنگ میں حماس کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے. غازہ کا اس کے بعد کیا ہوگا, ابھی تک تو جو اسرائیل کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر سپروائزری ایکٹیویٹی رکھیں گے اور وہاں پہ ہماری پریزنس ہوگی. انٹیلیجنس تو اس مرتبہ ان کو کہنا پڑا ہے کہ سب ہماری انٹیلیجنس فیل ہو گئی, لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی آگے پھر کوئی موقع اس نوعیت کا نہیں دیں گے. ہم پوری طرح سے جو سرنگیں ہیں ان پہ نظر رکھیں گے, جو ان کی فشنگ بوٹس ہیں ان پہ نظر رکھیں گے, اور حماس کو ہم ختم کرنے کی طرف آگے بڑھیں گے. اچھا, اس میں شیخ صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عرب ممالک, اسلامی دنیا, OIC, عرب لیگ سب ناکام ہوئے ہیں, بالکل ایسا نظر آیا ہے کہ بے بس ہیں, لاچار ہیں؟ اب دیکھیے, آج میٹنگ ہو رہی ہے, 9 تاریخ کی میٹنگ کا مجھے پتہ نہیں کہ ابھی اس میں سے کیا نتائج نکلے ہیں, لیکن اس میں امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاز ہو, اور پاز میں جو امداد غازہ کو پہنچائی جا سکتی ہے وہ پہنچائی جائے, بذریعہ مصر یا بذریعہ جارڈن. وہ ہم مدد ان کو پہنچانا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ غازہ کی جو حکومت ہو وہ اب محمود عباس یعنی جو PLO ہے ان کے حوالے کی جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ یاد رکھنا پڑ رہا ہے کہ صاحب محمود عباس نے ابھی کوئی الیکشن نہیں کروایا, وہ کوئی خاص پاپولیرٹی نہیں رکھتے اسرائیلیوں میں, فلسطینیوں میں. اور اس وقت جو گلی ہے, عرب گلی ہے, وہاں پہ تو سب حماس کے حمایت کار نکل رہے ہیں, لیکن یہ بھولتے ہوئے کہ حماس غازہ کو نہیں نمائندگی کرتا, اب فلسطین کو تو نہیں کرتا لیکن غازہ کی بھی نمائندگی حماس نہیں کرتا. حماس ایک چھوٹی سی گروپ ہے جس کی ابھی تک جو ان کو ملی ہے پوزیشن, وہ اس وجہ سے کہ قطر نے ان کو پالا ہے, اور ان کی مدد کی ہے, اور کوشش قطر کی رہی ہے کہ کسی طرح
قطر ان کی مدد کرے کہ 2 اسٹیٹ سلیوشن ہو جائے. نہیں لیکن اس میں نواز الدین شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو صورتحال اس وقت درپیش ہے، اگر یہ محمود عباس صاحب کے ہاتھوں میں ہوتی یا اگر آج ان کو مقبولیت حاصل نہیں ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ فلسطینیوں کی ترجمانی ان کے احساسات، جذبات اور سوچ کے مطابق نہیں کر پائے ہیں. یہی طرز عمل اور حماس کی جو حمایت ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ جو فلسطینیوں کا اپنی زمین سے رشتہ ہے اس کی وہ ترجمانی کرتے ہیں. اب ایسی صورتحال کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس قدر وحشتناک طرز عمل کے بعد حماس کو ختم کر پائے گا، یا اس ملبے سے اس سے زیادہ خوفناک مزاحمت کار اٹھیں گے؟ دیکھیے، امید تو رکھی جا سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری کھیل جو ہے یہ پاور کا کھیل ہے، اور اس وقت پاور جو ہے وہ امریکہ کے پاس تو ہے ہی ہے، لیکن اسرائیل کے پاس ہے. اسرائیل اکیلا حماس اور حماس کے ساتھ جو بھی ساتھی ہیں ان سب کو ٹھیس کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو، کیونکہ اس کی طاقت ہے. اس خطے میں سب سے زیادہ طاقتور اسرائیل ہے، اور اسرائیل کو اپنی نیوکلیئر پاور کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کی جو فوجی طاقت ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ ان کو اور کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی حماس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے یا پی ایل او کے نہیں، ساتھ ڈیل آپ نے کرنے ایک بات کی نجم الدین شیخ صاحب، کیا نیوکلیئر پاور کے استعمال کی آپ سوچ سکتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو دھمکی تو آئی لیکن اس حد تک جا سکتا ہے؟ یہ تو پھر بین الاقوامی جو صورتحال ہے اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہوگا. ہاں لیکن نہیں، میں نے اس کا ذکر صرف اس لیے کیا کیونکہ اسرائیل کی اپنی جو کانفیڈنس ہے، ان کی جو آئرن اور ڈوم سسٹم ہے جس سے وہ نظر رکھتے ہیں، اور جو کوئی بھی میسائل وغیرہ جو فائر کرتے ہیں غازہ سے یا اور جگہ سے، اس کو وہ ٹیکل کر سکتے ہیں. اگر حزب اللہ آتا ہے تو اس کو بھی ٹیکل کر سکتے ہیں. تو میں صرف اس کا ذکر کر رہا تھا کہ اسرائیل پہ کوئی چیز دھمکی کے طور پہ نہیں دی جا سکتی. اگر مثلاً روس کہے کہ صاحب ہم اسرائیل کے ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نیوکلیئر کا ذکر صرف اس کانٹیکس میں تھا. نیوکلیئر کا کوئی استعمال کرنے کا یا کوئی کسی طرح اس کا وہ نہیں ہے. بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب. ناظرین، یہ تھے نجم الدین شیخ صاحب، ان کی آپ نے گفتگو سنی. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.